अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। अगले दिन ऑफिस में बाबर साहब ने सबकी मीटिंग की और इन्हें कंपनी की पार्टनरशिप के बारे में ब्रीफिंग दी। देखा, कहा था ना मैंने। उनकी बात पर बिस्मा ने साथ बैठी फारा से सरगोशी की। आज कॉन्ट्रैक्ट में सब डिटेल्स फाइनल होने के बाद कल कंपनी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। सर फरहाद सर नहीं आएंगे? ये सवाल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अहमद के जानिब से था। वो लाहौर में कुछ पर्सनल वजूहात की बना पर मसरूफ हैं। अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। बाबर साहब के जवाब ने फारा के शक को मजीद गहरा किया था। यानी इशाल से ही कह रही थी वो शादी कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद वो सब उठकर अपनी अपनी जगह पर आए। कल रात से अब तक फारा को यही समझ आया कि वो इस जॉब से रिजाइन ही कर दे। सिम चेंज करने से कुछ सुकून हुआ था तो जॉब खत्म होने से भी यकीनन बहुत हद तक जिंदगी पुरसुकून हो जाती। ना ऑफिस होगा, ना ही फरहाद से कोई राब्ता रहेगा। अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए वो रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगी। जो होगा देखा जाएगा। ये क्या है मिस फारा? हाथ में पकड़े लेटर को बाबर साहब ने पढ़ने के बाद हैरान नजरों से उसे देखा। जिसकी कल प्रमोशन हुई हो और वो अगले दिन आकर इस्तीफा दे, फिर हैरानगी तो होती है। सर, मैं ये जॉब जारी नहीं रखना चाहती। फारा का लहजा साफ था। लेकिन इसकी कोई खास वजह? बाबर साहब हैरान थे। मैं शायद अब इस तरह काम ना कर पाऊं जैसे इस कंपनी के वर्कर को करना चाहिए, और यकीनन ये इस कंपनी की साख के लिए भी ठीक नहीं होगा, जिसकी कुछ जाती वजूहात भी हैं। फारा इस सवाल का जवाब सोचकर ही आई थी। जानती थी ये सब पूछा जाएगा, सो उसके लहजे में किसी किस्म की झिझक न थी। मिस फारा, इस्तीफा देने से पहले फिर आपको रूल्स के बारे में भी मालूम होगा। बाबर साहब इसकी बात पर सर हिलाकर बोले। जी बाबर साहब, मैं जानती हूँ कि इस्तीफा देने के बाद भी मुझे 2 महीने तक कंपनी के साथ ही काम करना होगा, जो प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रही हूँ उनके मुकम्मल होने तक। फारा के कहने पर उन्होंने लेटर दराज में रखकर उसे देखा। जी बिल्कुल, तो आप इस चीज़ पर एग्री करती हैं? बिल्कुल सर, एग्री करती हूँ। ठीक है, आपका इस्तीफा मैं रख लेता हूँ। बाकी के टर्म्स फरहाद साहब के आने पर ही हो सकेंगे। बाबर साहब इस मामले में खुद को कोई हतमी फैसला नहीं करना चाहते थे। वो फरहाद साहब का मिस फारा की जानिब वाज़िया झुकाव बारहा महसूस कर चुके थे। उनकी बात पर फारा खामोशी से उठकर रूम से बाहर आ गई। वो नहीं जानती थी कि ये सही होगा या गलत। बस वो अब इस सब से निकलना चाहती थी, जिससे इसे सिवाय तकलीफ के कुछ हासिल नहीं हो रहा था। अगले दिन कंपनी को नए पार्टनर्स ने ज्वाइन कर लिया था। बाबर साहब इन सब का नए पार्टनर सलीम न्याजी से तारुफ करवा रहे थे। फारा तो नॉर्मल ही थी, लेकिन बिस्मा हासी बदमजा हुई थी। क्या यार, सोचा था कोई हैंडसम डैशिंग बॉस आएगा, बिल्कुल फरहाद सर जैसा, लेकिन ये तो। बिस्मा ने बुरा सा मुंह बनाकर बात अधूरी छोड़ दी। फारा ने उसकी सरगोशी पर उसे घूरा। ये हैं मिस फारा इकराम और इनके साथ मिस बिस्मा नूर। ये दोनों अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होती हैं। सलीम नियाजी की नजरें फारा पर गड़ी थीं, जो रस्मी सा मुस्कुराकर दूसरी जानिब देखने लगी थी। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसने सलीम नियाजी को नहीं पहचाना और ना ही उसके नाम की उसे कोई शनाख्त हुई है। लेकिन सलीम नियाजी उसे एक ही निगाह में पहचान गया था। उसकी आंखों में हैरत के बाद मक्कारी उभरी, कामयाबी चमकी थी। फारा इकराम को इतने सालों बाद पा लेने की कामयाबी। एक सरूर सा उसके जिस्म में दौड़ा था। बाबर साहब आगे अफराद से तारुफ करवा रहे थे। तारुफ के बाद उन्होंने 5 मिनट एक छोटी सी वेलकम तकरीर की। सबने सलीम नियाजी को वेलकम किया और अपने अपने काम पर वापस गए। बड़ी मायूसी हुई यार, मैं तो सोच रही थी शायद कोई चांस ही बन जाए, क्या पता। लेकिन खैर। हाँ, अपने कैबिन पहुंचने तक बिस्मा ने जाने कितनी ठंडी आहें बड़ी थीं। फारा कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्काई और अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करने लगी। डिपार्टमेंट बदला था, काम की नौयत भी बदल गई थी, लेकिन दिमाग तो किसी और ही जाने मसरूफ था। क्या वाकई फरहाद शादी करने वाला था? वो सब बातें जो उसके साथ कर रहा था, वो सब जज्बात जो उसकी आंखें अया कर रही थी, सब झूठा था? क्या वाकई झूठा था? उसका दिल डूबा था। दिल किया सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो जाए, ऐसी जगह चली जाए जहां उसे कोई भी ना ढूंढ सके। यार फारा, कल मतीन साहब की बेटी की शादी है, क्या सोचा है फिर? बिस्मा उसके पास टेबल पर आकर पूछ रही थी। वो सर झटक कर उसकी तरफ मतवजा हुई। सलीम नियाजी बाबर साहब के जाने के बाद ऊंचे ऊंचे कहके लगाने लगा तो मुंशी हैरान रह गया। क्या हुआ नियाजी साहब? उसके सवाल के जवाब में भी उसने कहका लगाया तो मुंशी और हैरान हुआ। मुंशी हंसी रोक कर वो बोला, जी, जिसको इतने अरसे से ढूंढ रहा था वो इतनी आसानी से मिल जाएगी बिल्कुल अंदाजा न था, और सोने पे सुहागा वो भी इतने करीब के उसे हासिल करना चंदा मुश्किल नहीं लग रहा। सलीम नियाजी के आंखों के सामने तो फारा ही समाई थी।
فارا کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے سلیم نیازی کو بالکل نہیں پہچانا، جس کا اندازہ سلیم نیازی کو ہو گیا تھا اور یہ بات اس کے حق میں جا رہی تھی۔ منشی، فارا اکرام کا سارا بایو ڈیٹا معلوم کرو، کہاں رہتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، اب سے اس کے ایک ایک پل کی خبر چاہیے مجھے، کڑی نگرانی کرو اس کی۔ سلیم نیازی کا لہجہ حکمیہ تھا۔ جی جیسا آپ چاہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہوئی تو؟ کسی خدشے کے تحت منشی نے سوال کیا۔ میری بلا سے، مجھے وہ صرف ایک رات کے لیے چاہیے، صرف ایک رات، اس کے بعد ساری زندگی وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ سلیم نیازی کے الفاظ اس کے غلیظ ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ سلیم نیازی کے ارادوں سے بے خبر فارا اس دن آفس واپسی پر بسما کے ساتھ شاپنگ سینٹر گئی۔ وہاں سے متین صاحب کی بیٹی کے لیے دونوں نے گفٹ خریدے۔ دونوں نے لنچ کچھ خاص نہیں کیا تھا تو ڈنر بھی باہر کیا۔ ڈنر کے بعد فارا اپنے گھر کے راستے پر اور بسما اپنے۔ فارا گھر پہنچی تو آنٹی اور سوہا دونوں واپس آ چکے تھے۔ ان سے ملنے اور باتیں کرتے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ رات 11 بجے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ فریش ہو کر کپڑے چینج کر کے وہ اپنے لیے چائے بنا کر باہر ٹیرس پر آ گئی۔ خاموشی اور رات کا سناٹا، خوشگوار سی ہوا، سب کچھ کتنا اچھا تھا، پرسکون سا۔ لیکن سکون میسر نہیں تھا۔ چہرے پر گہرے سوچ کے سائے تو تھے ہی، ایک حزن نے بھی اس کے وجود کو لپیٹ رکھا تھا۔ جانے کب میری زندگی میں پرسکون دن آئیں گے۔ اگلے دن آفس میں اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا، یوں جیسے اس پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ پہلا خیال فرحاد کا آیا تھا، لیکن وہ تو یہاں تھا نہیں۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے سر جھٹکا اور کام میں مصروف ہو گئی، لیکن پھر بھی الجھن میں رہی۔ آج شام شادی پر بھی جانا ہے، بسما اور وہ دونوں اکٹھی جا رہی تھیں۔ فارا نے تیار ہو کر کیب کروائی اور بسما کی طرف گئی، کیونکہ بسما کا گھر راستے میں ہی تھا۔ سوہا اور آنٹی کو اس نے شادی پر جانے کا کل ہی بتا دیا تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ متین صاحب نے مہندی اور بارات 2 دن کا انویٹیشن دیا تھا۔ وہ دونوں ہال میں پہنچی تو ان کو متین صاحب کی وائف نے ویلکم کیا اور متین صاحب کو آواز دی۔ متین صاحب ان کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جو ان کے چہرے سے صاف جھلکا تھا۔ بسما اور فارا نے گفٹ ان کی وائف کو پکڑانے چاہے، لیکن انہوں نے کہا وہ خود ہی دلہن کو دیں۔ وہ دونوں دلہن کی جانب بڑھیں، جو دونوں ہاتھوں میں مہندی لگائے سجی بیٹھی ایک پرفیکٹ مہندی کی دلہن لگ رہی تھی۔ فارا اور بسما نے باری باری دلہن کو گفٹ اور مبارکباد دی۔ یار آفس کا تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، بسما کرسی پر بیٹھتے بولی۔ شاید مہندی لڑکیوں کا فنکشن ہوتا ہے اس لیے، کیا پتہ کل آئے۔ فارا کا انداز کچھ غلط بھی نہ تھا۔ ہو سکتا ہے ہم بھی پھر کل ہی آ جاتے، بسما نے کندھے اچکا کر کہا۔ جواباً فارا ہال پر نظریں دوڑانے لگی۔ مرد اور خواتین کا اکٹھا انتظام تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ انہیں بیٹھے کچھ دیر گزری ہوگی جب سلیم نیازی ان کی ٹیبل کے پاس آ کر بولا۔ فارا کے علاوہ بسما بھی حیران رہ گئی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ اس کی مخاطب فارا تھی تو ناچار اسے جواب دینا پڑا۔ فارا کا انداز محتاط تھا، سر پر سکارف لیے، لائٹ پنک کلر کے ہلکے سے کامدار شلوار قمیض میں، بالکل لائٹ میک اپ کے ساتھ تھی۔ سلیم نیازی بڑی بے باکی سے فارا پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ فارا نے ناگواری سے بسما کی جانب نگاہ کی۔ بسما خود بھی حیران تھی، اور ان کی حیرانگی اور بڑھتی جب وہ انہی کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ متین صاحب نے یقیناً نئے بوس کو بھی انوائٹ کیا ہوگا، لیکن ان کی بلا سے کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان کے سر پر کیوں سوار ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ بسما اور فارا دونوں کو اس کی حرکت بہت ناگوار اور حیران کن گزری تھی۔ مس فارا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ سلیم نیازی کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ اس کی توجہ کا مرکز صرف فارا تھی۔ اس کی بات پر فارا نے اپنی ناگواری چھپانی ضروری نہیں سمجھی۔ پوچھنے کا مقصد، فارا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ اس کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ان کی کون سی اتنی بے تکلفی تھی جس بنا پر وہ یہ سب سوال کر رہا تھا؟ اسے تو ابھی آفس جوائن کیے 1-2 دن ہی ہوئے تھے۔ لگتا ہے کوئی نہیں ہے آپ کی فیملی میں، اکیلی ہیں آپ۔ اس کے برعکس سلیم نیازی پرسکون تھا۔ خیال سے رہیے کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں، اور اکیلی لڑکی کے لیے تو ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے یہ سب۔ سلیم نیازی اس کی جانب جھک کر سرگوشی میں بولا تھا۔ اسپیکر کی اونچی آواز میں بولتے گانوں کی وجہ سے اس کی کہی بات صرف فارا کو ہی سنائی دی تھی، یا صرف فارا کو ہی سنانا مقصود تھا۔ بسما کے کانوں میں چند الفاظ پڑے تھے، لیکن وہ بات نہیں سمجھی تھی، لیکن فارا کی طرح وہ بھی حیران تھی۔ سلیم نیازی کا رویہ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی تیکھا سا جواب دیتی، متین صاحب آ گئے۔ آئیے سلیم صاحب، کھانا لگ گیا ہے۔ سلیم نیازی متین صاحب کی مائیت میں VIP ٹیبل پر گئے تھے، جہاں اور بھی معزز شخصیات براجمان تھیں۔ یہ کیا تھا؟ بسما اپنی حیرانگی چھپا نہ سکی تھی۔ فارا خود ششد تھی۔ آفس میں اتنی کوئی خاص ملاقات اور بات چیت نہیں ہوئی تھی کہ یہ سب آسانی سے ختم ہو جاتا۔ فارا کی نظریں سلیم نیازی کی طرف ٹکی تھیں۔ ذہن میں اس کا کہا گیا جملہ بار بار گھوم رہا تھا۔
اسی پل سلیم نیازی نے پلٹ کر فارا پر نگاہ ڈالی تھی۔ اس کے چہرے پر سجی عجیب سی مسکراہٹ نے فارا کو خوف زدہ کیا تھا، اور اس دن پہلی بار فارا کو واپس گھر جاتے ہوئے ڈر لگا تھا۔ اس دن فرحاد شام کو ٹائم سے گھر آیا تھا۔ کافی دنوں بعد آج مصروفیت کچھ کم تھی تو سوچا گھر والوں کی شکایات دور کی جائیں۔ گھر جاتے ہوئے اس نے سب کے لیے آئس کریم خریدی۔ سب خال کمرے میں ہی موجود تھے۔ اس نے اونچی آواز میں سلام کیا تو سب جو اپنی اپنی دھن میں مگن تھے چونکے۔ وعلیکم سلام، آج سورج کہاں سے نکلا تھا لڑکے جو تجھے فرصت مل گئی؟ اماں نے گھڑی دیکھتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی۔ بس مل گئی، بھابھی آئس کریم نکال لائیں۔ فرحاد لیپ ٹاپ کا بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ بھابھی شاید کچن میں تھیں تو انہیں پکارا، لاؤ مجھے دے دو، اور کیسے ہو تم؟ فرحاد اشال کو دیکھ کر چونکا تھا جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تھی، غالباً آئس کریم کا شاپر پکڑنے کے لیے۔ تمہاری دعاؤں سے بالکل ٹھیک۔ فرحاد سنبھل چکا تھا، پورے اعتمادی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اشال آگے سے مسکرائی اور کچن میں چلی گئی۔ فرحاد منہ ہاتھ دھونے واش روم کی جانب گیا تھا۔ اماں ان دونوں کو بات کرتے دیکھ کر خوش ہوئی تھیں، اور فہیم نے گہری سانس بھر کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے فہیم سے کہا کہ اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد جانے کی۔ جب لاہور میں تمہیں کان کھجانے کی فرصت نہیں تو وہاں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فریش ہو کر آ کر بیٹھا ہی تھا جب اماں بولی۔ سب آئس کریم کے کپ پکڑے کھانے میں مصروف تھے۔ صرف فرحاد کا کپ پڑا تھا۔ فرحاد نے اماں کو کوئی جواب نہ دیا اور کپ اٹھا کر آئس کریم کھانے لگا، یوں جیسے سنو سب کی، کرو اپنی۔ اور اماں تو روز کوئی نئی بات کرتی تھی۔ اور تم کب آئیں واپس؟ اس نے آئس کریم کھاتی اشال پر نظریں گاڑی۔ میں پرسوں آئی تھی، پتہ چلا کہ فہیم بھائی آئے ہیں تو ان سے ملنے چلی آئی۔ اتنی جلدی آ گئی اسلام آباد سے؟ خیریت ہے؟ تسلی ہو گئی تھی تمہاری؟ فرحاد آئس کریم کا کپ خالی ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ اشال اس کی بات کا مطلب واقعی نہیں سمجھی تھی، جبکہ فرحاد کا اشارہ کس جانب تھا وہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ کچھ نہیں، چھوڑو۔ فرحاد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ اشال کو کھٹک رہی تھی، اور ان دونوں سے الگ اماں ساتھ بیٹھے فہیم بھائی کو الگ ہی ٹہوکے مار رہی تھیں، جس پر فہیم بھائی جزبز ہوئے جا رہے تھے۔ بولو کہ تم کچھ؟ اماں نے فہیم بھائی کو گھور کر دیکھا۔ میں نہیں آ رہا اس سب میں، سوری۔ فہیم بھائی نے اماں کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ اماں نے اب انہیں سخت قسم کی گھوری سے نوازا۔ نیتا بابی بچوں میں مصروف تھیں، جو آئس کریم کھا کم رہے تھے اور گرا زیادہ رہے تھے۔ فرحاد، یہ فہیم کہہ رہا تھا کہ اب یہ آیا ہی ہے تو تم شادی کر لو، پھر بار بار کہاں وقت نکلتا ہے کام چھوڑ کے آنے کے لیے۔ اماں لاپرواہ سے لہجے میں بولیں، یوں جیسے فہیم ہی پیچھے پڑا ہو۔ فرحاد نے اماں کی بات پر فہیم بھائی کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر اماں کی جانب اشارہ کرنے لگے، گویا کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ بات اماں نے کی ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فرحاد بھی سمجھ گیا، میں تو خود کہہ رہا تھا بھائی کو ویسے بھی ولیمہ ہی کرنا ہے تو کوئی ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں آپ لوگ۔ فرحاد نے سکون سے جواب دیا، ولیمہ نہیں، شادی ہوگی اور میری پسند سے ہوگی، اس کو تم طلاق بھجواؤ گے۔ وہاں بیٹھے سب افراد کو فرحاد کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ اماں واپس اپنی ٹون میں تنک کر بولی۔ ان کی بات پر جہاں اشال کے دل میں لڈو پھوٹے تھے، وہاں فرحاد کے ماتھے پر واضح ناگواری کے بل پڑے تھے۔ فہیم کا ہاتھ بے اختیار سر پر جا پڑا تھا۔ اماں کے ساتھ دماغ کھپانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ اور آپ کی پسند کون ہے؟ فرحاد بھی سیدھا ہوا، ماتھے پر تیوری ڈال کر پوچھا۔ بہت ہو گیا تھا نرم رویہ۔ اماں سمجھنے کی ذرا کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، پھر وہی رٹ، تجھے جیسے پتہ نہیں کون ہے میری پسند۔ اماں نے اسے گھورا۔ اشال جزبزی ہونے لگی، ظاہر ہے صاف اشارہ اس کی جانب ہی تھا۔ فہیم نے بیگم کو اشارے سے بچوں کو وہاں سے لے جانے کا کہا۔ ندا بابی گہری سانس بھرتی بچوں کو لے جانے لگیں۔ فہیم کو فرحاد کے رویے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج معاملہ آر یا پار ہو ہی جانا ہے۔ نہیں معلوم، کیونکہ ایک پسند کو اتنے سالوں پہلے میں منع کر چکا ہوں۔ اگر اتنی کوئی عزت والی ہوتی نا آپ کی پسند، تو جتنی بار میں نے اسے منع کیا ہے مڑ کر تھوکے بھی نہ مجھ پر۔ فرحاد کے الفاظ ہی نہیں، لہجہ بھی سخت تھا۔ ان الفاظ پر اماں ششد رہ گئیں۔ اشال کا چہرہ حفت سے سرخ پڑا تھا۔ بولیں، اب خاموش کیوں ہیں؟ اماں کو خاموش دیکھ کر فرحاد بولا، تم کیا سمجھتے ہو یہ سب بکواس کر کے اپنی ہوتی سوتی کو اس گھر میں لے آؤ گے؟ اماں کے لہجے میں ناگواری اور غصہ تھا۔ اماں، وہ میری زندگی میں آ چکی ہے تو ظاہر ہے گھر میں بھی آئے گی، اور میں اسے اب خود سے الگ نہیں کر سکتا، اور اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیں ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ فرحاد کا انداز دو ٹوک تھا۔ اس کی بات پر اماں کو حیرانگی سے بھرپور جھٹکا لگا تھا، اور اشال نے پہلو بدلا تھا۔ فہیم خاموشی سے یہ سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ یعنی تم اپنی ماں کے خلاف جا کر اسے اس گھر میں لے کر آؤ گے؟ مت بھولو یہ گھر میرا ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ فرحاد کے دیے گئے جھٹکے سے نکل کر وہ بولی تھیں۔ ان کے ذہن میں اب بھی یہ بات تھی کہ فرحاد جو بھی کہتا رہے لیکن آخر میں ان کی فرما برداری ہی کرے گا،
کسی بھی طرح وہ فرحاد کو جذباتیت میں لے آئیں گی، پھر ہوگا وہی جو وہ چاہتی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ فرحاد تو بالکل الگ ہی ٹون میں تھا۔ جانتا ہوں یہ گھر آپ کا ہے اماں، اپنے گھر رکھ لوں گا اسے۔ اگر آپ نہ مانی تو میں خود بھی چلا جاؤں گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ میرے لیے کیا راستہ چھوڑتی ہیں، فرحاد کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، اماں کو ششت چھوڑ کر۔ ایشال کو بھی اس جواب کی ہرگز امید نہ تھی، بلکہ کسی کو بھی نہیں۔ سب جانتے تھے کہ فرحاد اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس وقت سے تو اور بھی پرواہ کرتا تھا جب سے بیمار ہوئی تھی۔ لیکن فرحاد نے سب کی امیدوں اور اندازوں کو غلط ثابت کر دیا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فارہ کی زندگی میں 2 دن اگر فرحاد کی غیر موجودگی میں کچھ اچھے ہوئے تھے، صرف کچھ اچھے، بالکل اچھے نہیں، کیونکہ وہ جتنی بھی مصروف ہوتی یا اپنا دھیان بٹاتی، پھر بھی ذہن فرحاد کی کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ لاتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ کچھ ٹھیک تھی، آفس جا رہی تھی، نارمل روٹین شروع ہو رہی تھی۔ شاید سب اور اچھا اور بہتر ہو جاتا کہ 2 باتوں نے اسے پھر ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ پہلی بات تو سلیم نیازی سے متعلق تھی۔ فارہ نے اپنا ذہن بہت دوڑایا، لیکن اسے بالکل یاد نہیں آیا کہ اس نے اس انسان کو کہیں دیکھا ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات ہوئی ہو۔ اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، لیکن اس کا رویہ مسلسل اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ اس دن مہندی پر اس نے جو کہا وہ ہرگز نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن بارات پر اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کی نظریں ہمہ وقت فارہ کو خود پر جمی محسوس ہوئیں، اور جب بھی اس کی طرف نگاہ کی وہ اسی کی جانب ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ بات فارہ کی پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ بلا وجہ کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ اس نے ایک ایسی لائف گزاری تھی جس میں اسے ایسا بہت کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، وہ اچھے سے جانتی تھی، اور اس معاشرے میں ایسے مردوں سے بچ کر نکلنا جانتی بھی تھی، اور اچھے سے بچ بھی نکلی تھی۔ ندیم ملک کی وفات کے بعد وہ سیدھا اپنی ہاسٹل والی فرینڈ کے پاس گئی تھی۔ اسی کی توسط سے ہی فارہ کو اسلام آباد میں جاب ملی تھی، بہت معمولی جاب، محنت زیادہ تھی، لیکن وہ زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلوں سے لڑی تھی، اور آج جہاں بھی تھی اپنی محنت سے تھی۔ دیکھنے میں یہ بہت پرسکون زندگی لگتی تھی، لیکن تھی نہیں۔ جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی اسے اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں تھا جو اسے اب ہو رہے تھے۔ صحیح کہتے ہیں رشتے کمزور کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور فارہ کو بھی جب اتنے سالوں بعد کوئی رشتہ ملا تھا وہ تکلیف میں ہی تھی، اور اب سلیم نیازی کے ارادے اسے کچھ اور ہی لگ رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ریزائن تو وہ کر چکی تھی، صرف کچھ وقت ہی تو نکالنا تھا، اور اب فارہ کا ارادہ تھا کہ اس سب کے بعد کہیں اور چلی جائے، کسی کو بھی بتائے بغیر، ایسی جگہ چلی جائے جہاں کوئی اس کو نہ جانتا ہو۔ فی الحال سلیم نیازی کو اگنور کر رہی تھی۔ آفس میں بھی اس کی حرکات کو نظر انداز کرنا ہی ضروری سمجھا، کیونکہ یہ تو وہ جان گئی تھی کہ سلیم نیازی ایسا مرد تھا کہ اگر وہ اسے کسی بھی قسم کی باز پرس کرتی تو وہ الٹا اس کے ساتھ بات کو اور بڑھائے گا، پھر چاہے اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، اور اسی بات سے پہلو بچاتے ہوئے وہ سلیم نیازی کی ہر حرکت کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھی۔ خیر یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات جس نے اسے کچھ حیران اور پریشان کیا وہ تھا آنٹی اور سہا کا رویہ۔ جس دن وہ آئے وہ ان سے ملی، وہ بالکل ٹھیک تھی، نارمل بات کر رہی تھی جیسے کرتی تھی۔ اگلے 1-2 دن فارہ شادی میں مصروف رہی، جس وجہ سے صرف سلام دعا تک ہی بات ہوئی، لیکن پھر بھی فارہ کو ان کا سرد انداز محسوس ہوا۔ اس نے اپنی غلط فہمی سمجھ کر اس خیال کو جھٹکا، لیکن نہیں، یہ غلط فہمی نہیں تھی۔ آنٹی اور سوہا کا رویہ واقعی میں بدل چکا تھا۔ وہ شادی سے فری ہو چکی تھی، آفس کی روٹین پھر شروع تھی۔ اس دن آفس سے واپسی پر وہ بجائے اوپر جانے کے سوہا کو آواز دیتی گرل کا دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ اس کے آواز دینے پر سوہا کمرے سے باہر آئی تھی۔ کیسی ہو؟ فارہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ ٹھیک، سوہا نے مسکرائے بغیر جواب دیا۔ اچھا، آنٹی کیسی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ فارہ اس کا سرد انداز محسوس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی مسکرا کر پوچھنے لگی۔ امی ساتھ والی آنٹی کے گھر گئی ہیں۔ اچھا، میں نے سوچا جب سے تم آئی ہو تفصیل سے بات ہی نہیں ہوئی۔ چلو آج باہر چلتے ہیں، آئس کریم کھانے انجوائے کریں گے۔ فارہ کا خود کا بالکل موڈ نہ تھا، لیکن صرف سوہا کا موڈ بحال کرنے کے لیے وہ اسے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آئس کریم اس کی کمزوری ہے، اس پر سوہا بالکل مان جائے گی، لیکن سوہا کے جواب نے اسے حیران کیا تھا۔ سوری، میں تمہارے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی، اور پلیز فارہ میں بزی ہوں، مجھے کام ہے جو مجھے ابھی کرنا ہے۔ اس کی بات پر فارہ کے چہرے کے تاثرات واضح بدلے تھے، لیکن سوہا کا انداز سرد ہی رہا۔ اس کے سرد انداز کی وجہ سے فارہ کی اس سے مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر باہر جاتی، سوہا نے کمرے میں جا کر دروازہ زوردار آواز میں بند کیا تھا۔ فارہ ششت سی بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔
कुछ लम्हों बाद वो मरे कदमों से उठी थी। जहन में शोर सा मचा था। सोहा के रवैये पर दिल मुस्तरिब हो गया था। वो बाहर निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी और अभी 2 स्टेप ही चढ़ी होगी कि दरवाजा खुला और आंटी अंदर आई। फारा रुककर उन्हें देखने लगी, शायद वो कोई बात करें, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही वाजिया नागवारी उनके चेहरे पर फैली थी। उन्होंने एक निगाह इस पर डाली, फिर ग्रिल का दरवाजा खोलती अंदर चली गई। फारा को उनकी निगाह में अजीब सी नफरत नागवारी सी महसूस हुई। इस नई कहानी का सिरा तलाशते हुए, अपना जहन घुमाते हुए वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे में गई थी। इस नई बेचैनी और परेशानी ने फारा को सब भुला दिया। सारी रात आंखों में कटी नींद न आई। सोहा और आंटी का रवैया जैसे जहन में घर गया था। इसने बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी कोई ऐसी बात या हरकत समझ में नहीं आ रही थी जो उनके इस कदर सद रवैये का बायस बन सकती है। खैर, किसी भी तरह रात गुजर ही गई और सुबह वो तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में वही रूटीन का काम था, लेकिन जहन मुस्तरिब था। दिलो दिमाग से वो सब नहीं जा रहा था जो बेतवज्जगी का बायस बना, और नतीजा काम में गलती की सूरत निकला। वो फाइल तैयार करके बाबिर साहब को भेज चुकी थी। फाइल पहुंचने के 10 मिनट बाद ही उन्होंने उसे बुला लिया। उनके कमरे में गई तो सलीम नियाजी भी वहीं मौजूद था। मिस फारा, क्या आपने फाइल देखी है गौर से? उसके कुर्सी पर बैठते ही वो बोले। जी सर। फारा के अंदाज में उलझन थी। अच्छा, अगर देखी है तो ये क्या है? बाबर साहब ने फाइल उसके आगे रखी और जहां लाल मार्कर से गोल दायरा लगाया था, अपनी उंगली रखी। फाइल फारा उठाकर देखने लगी और गलती का एहसास होते ही उसने बेख्तियार शर्मिंदगी के बायस निचला होंठ दांतों में दबाया। मालूम हुआ बाबर साहब उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देख चुके थे, सो लहजा नरम ही रखा। जी सॉरी सर, मैं ठीक करती हूँ इसे। फारा का लहजा शर्मिंदगी के बायस धीमा था। ओके, लेकिन मजीद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप जानती हैं ना कि ऐसी गलतियां कंपनी को गहरा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बाबर साहब ने उसे बावर करवाया। जी सर, फारा बुझे अंदाज में कहती फाइल पकड़ती बाहर निकल गई। सलीम नियाजी की नजरें उसके पीछे तक गई थीं। बाबर साहब, आपने इन्हें छोड़ क्यों दिया है? सलीम नियाजी को उनका नरम रवैया एक आंख न भाया था। मतलब मैं क्या कहता मजीद, वैसे भी मिस फारा बहुत कम ऐसी गलती करती हैं, और जिसे एहसास हो जाए उसे मजीद शर्मिंदा करना बेवकूफ़ी होती है। बाबर साहब अपने मखसूस अंदाज में बोले। सलीम नियाजी मुतफिक तो नहीं था, लेकिन खामोश हो गया, क्योंकि फिलहाल खामोशी मजबूरी थी। वो उठा और बाबर साहब को अपने रूम में जाने का कहकर बाहर निकल गया, लेकिन अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा फारा के टेबल पर गया था। फारा जो फाइल को नए सिरे से तैयार कर रही थी, उसकी आमद से बेखबर रही, चूंकि उस वक्त जब वो उसे कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर बैठा था। प्रमोशन के बाद फारा को एक अलग कैबिन मिल चुका था। काम की नवीयत बदल गई थी और काम भी बढ़ गया था। आप? उसकी मौजूदगी महसूस करके फारा ने नागवारी से उसे देखा। हाँ मैं। सलीम नियाजी उसके सभी चेहरे पर नजरें गाड़ कर बोला। वो पहले ही नजदीक रखी कुर्सी पर बैठा था और बोलते हुए मजीद आगे हुआ था। उसकी नजदीक होने की कोशिश पर फारा ने बेख्तियार अपनी कुर्सी पीछे की जानिब की और उसकी हरकत पर गुस्से से उसे देखा। ये क्या हरकत है? फारा अच्छे से जानती थी वो एक बॉस की हैसियत से इसे सिर्फ जिज करने आया था। ऑफिस के अमूर में अभी तक इसका कोई अमल दखल न था। वो सिर्फ अभी सब कुछ देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही मामलात की सूझबूझ होती तो कंपनी के आधे मामलात उसके हैंडओवर आ जाने थे। ये सब बातें बाबर साहब इन्हें बता चुके थे। सो अभी किसी भी ऑफिस वर्कर के पास जाने की उसके पास कोई तुक ना बनती थी। अपने बॉस से इस लहजे में बात करती हो? वो फारा का बाजू अपनी गिरफ्त में लेता उसकी कुर्सी अपने पास कर गया। गिरफ्त और लहजे दोनों सख्त थे। फारा इसके अंदाज पर डरी थी, लेकिन उसके सामने जाहिर न किया। मुझे अपने दूसरे बॉस की तरह मत समझना, मैं मुलाजमों को उनकी औकात में रखना अच्छे से जानता हूँ। सलीम नियाजी तसी कमेज अंदाज में बोल रहा था। मुलाजिम हूँ, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं शोर मचाकर इकट्ठा कर लूंगी अभी सबको। फारा उसकी हरकत पर बिलबिलाई थी। करो शोर, बुलाओ जिसको बुलाना है, मैं भी देखता हूँ कौन आता है तेरे लिए। सलीम नियाजी कमीनगी से कहता हुआ मुस्कुराया। फारा को इससे इस कदर बदतमीजी की बिल्कुल उम्मीद न थी। उसका लहजा और अंदाज दोनों में हकारत भरी थी। छोड़ो मेरा बाजू, मैं तुम्हें नहीं जानती, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? फारा ने पूरा जोर लगाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला था। बाजू निकलते ही वो अपनी कुर्सी से उठकर पीछे होती हुई गुस्से से बोली थी। तुम जानती हो मुझे, बहुत करीबी रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। वो बहुत बुरा लगा था हंसते हुए। कैसा रिश्ता? कौन हो तुम? फारा का दिल किया इस घटिया इंसान का मुंह ही नोच ले। तुम्हारी माँ के शोहर का भाई हूँ, भूल गई हो? अपनी कुर्सी से उठता हुआ वो एक कदम उसके जानिब बढ़ाकर बोला। वैसे गलती तुम्हारी नहीं, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी हमारी, वो शायद तुम भूल चुकी हो। याद करो जब ऑफिस से जाते हुए गाड़ी ने तुम्हें रोका था और उस दिन मैं तुम्हें ले जाने ही वाला था कि जाने कहाँ से वो लड़के आ गए थे और तुम बच गई थी।
اس نے یاد دلایا تھا اور فارا کو واقعہ یاد آ گیا تھا جس کے بعد وہ ندیم ملک کے گھر گئی تھی اور پھر وہیں رہ رہی تھی۔ فارا کو سب یاد تھا، لیکن بعد میں اتنے واقعات ہوئے کہ وہ اس وقت سلیم نیازی کو بھول گئی تھی اور بعد میں بھی اسے دیکھنے کے بعد اسے پہچان نہ پائی تھی۔ تب بچ گئی تھی، اب نہیں بچو گی۔ سب معلوم کروا چکا ہوں تمہارے متعلق سب۔ اکیلی رہتی ہو، کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ میرا کام تو پہلے کی نسبت بہت آسان ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ فارا اس کے ناپاک ارادوں کی جھلک اس کے انداز اور الفاظ میں آسانی سے بھانپ گئی تھی۔ چلو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، تم خود ہی میرے پاس آ جاؤ، شاید پھر تمہیں میں کچھ رعایت دے سکوں۔ سوچ لو، مجھے کوئی خاص جلدی نہیں ہے، سکون سے فیصلہ کرو۔ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے کہتا ہوا بے باک انداز میں اسے دیکھتا وہ اس کے کیبن سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے فارا کرسی پر گھرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ یہ ہونا باقی تھا، زندگی میں سکون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کیوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال زور سے بھینچے تھے۔ فہیم بھائی خیریت، آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ ایشال نے فہیم کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں تھے۔ فہیم بھائی نے کال کر کے اسے یہاں بلایا تھا۔ خیریت ہے، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ کیسی بات؟ ایشال نے ان کے چہرے سے اندازہ لگانا چاہا لیکن کچھ جان نہ سکی، وہ بالکل نارمل تھے۔ کرتے ہیں بات بھی، پہلے بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ فہیم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں کھانا کھا لیا تھا جب آپ کی کال آئی۔ ایشال کی بھوک ویسے ہی مر گئی تھی کہ جانے فہیم نے کون سی بات کے لیے اسے یہاں بلایا تھا۔ چلو آئس کریم منگوا لیتے ہیں، فہیم نے کہہ کر ویٹر کو آواز دی اور آرڈر دیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ایشال کا انداز جھنجھلاتا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ خالہ کو کال نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گئی تھی۔ بس ایسے ہی ہیں، اماں ناراض ہیں اور فرحاد بھی اس بار کافی خفا ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، فہیم گہری سانس بھر کر بولے۔ فرحاد کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، خالہ جان کتنا ہرٹ ہوئی ہیں، ایشال نے لہجے میں افسوس بھر کر کہا۔ خالہ جان کی فکر ہو رہی ہے تو اپنے بابا کی بھی فکر ہونی چاہیے، فہیم نے کہتے ہوئے اپنی نظریں اس پر جمائیں۔ کیا مطلب؟ ان کی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب کہ تمہارے بابا بھی تمہاری وجہ سے اتنا ہرٹ ہو رہے ہیں اتنے عرصے سے، تمہاری وجہ سے وہ کتنا پریشان ہے اندازہ ہوگا ہی تمہیں، ہے نا؟ اسے خاموش دیکھ کر فہیم بولے۔ بابا نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ چند سیکنڈ بعد ایشال نے یہ سوال کیا تھا۔ بہت کچھ کہا ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا ان کی فکر دیکھ کر۔ فہیم کا ارادہ اسے کچھ چھپانے کا نہیں تھا، وہ اسے صاف صاف یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ وہ ایک غلط راہ کی مسافر ہے۔ میں نے بابا سے کہا بھی ہے میری فکر مت کریں، لیکن ایشال کے انداز میں تھوڑی سی ناگواری چل گئی تھی۔ لیکن وہ تمہارے باپ ہیں اور کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی خراب کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا۔ میری بھی بیٹی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں ان کی فکر اور پریشانی۔ فہیم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ خفا انداز میں انہیں دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ کس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو؟ فہیم نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کسی کے لیے نہیں، ایشال نے نظریں چرائی تھیں۔ تم یہ سب فرحاد کے لیے کر رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ فرحاد کی زندگی میں تمہاری ایک کزن کے علاوہ اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ فارا سے محبت کرتا ہے اور صرف یہ فکر ہے کہ فارا کو اس کی محبت کا اعتبار آ جائے، بس وہ صرف فارا کو سوچتا ہے اور باقی سب کچھ بھول چکا ہے۔ فہیم بھائی نے اسے سچ دکھانا چاہا، اور فارا کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی، تب تو وہ پلٹے گا اور میرے بارے میں سوچے گا۔ ایشال اب بھی پر امید تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسے یقین دلائے بغیر ہار مان جائے گا؟ میرا بھائی ہے وہ، میں اچھے سے جانتا ہوں اسے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ اسے فارا کے ساتھ رہنا ہے تو وہ اس کے ساتھ رہے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اسے۔ فہیم بھائی نے اسے دیکھا۔ فارا کبھی نہیں مانے گی۔ ایشال نے جو باتیں فارا سے کی تھی وہ جانتی تھی کہ اب فارا فرحاد کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھے گی، اور اس بات پر وہ بہت پر امید تھی، سو وہ یہ بات بہت وثوق سے کر رہی تھی۔ تم یہ بات کیسے کہہ رہی ہو؟ اور وہ اتنے یقین کے ساتھ؟ فہیم بھائی اس کے دوبارہ وہی بات کرنے پر چونکے تھے۔ ویسے ہی کیونکہ خالہ جان کبھی اسے بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گی، اور فارا کبھی اکیلے فرحاد کو قبول نہیں کرے گی۔ اگر وہ مانی بھی تو وہ چاہے گی کہ سب اسے ایکسیپٹ کریں، اور آپ بھی جانتے ہیں ایسا ہونا بہت مشکل ہے، شاید ناممکن۔ ایشال نے بات تو گما کر کی تھی لیکن درست کی تھی، یہ پہلو بھی صحیح تھا۔ خیر یہ اماں فرحاد اور فارا کا معاملہ ہے، وہ خود ہی حل کر لیں گے۔ تم اپنا بتاؤ، طارق انکل کی کچھ فکر ہے یا نہیں؟ یہ ساری فکریں خالہ جان کے گھر کی ہی پال رکھی ہیں۔ فہیم کا انداز سخت ہوا تھا۔ بابا سے بات کر لوں گی میں۔ ایشال اب بھی جانے کس دنیا میں تھی۔
فرحاد نے جب اتنے سال پہلے تم سے شادی سے منع کیا اس وقت میں نے اسے بہت سمجھایا۔ اس وقت فارا کہیں نہیں تھی۔ اگر تم دونوں کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا، تم دونوں کے درمیان سچی محبت ہوتی، تو فرحاد اس وقت یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کرتا، چاہے جو بھی ہو جاتا۔ لیکن اس نے کیا، صرف تم اس کو مزید دکھ سے بچانے کے لیے۔ اس وقت مجھے بھی اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں وہ ایک درست فیصلہ تھا۔ وہ شادی کر چکا تھا، تم سے شادی کر بھی لیتا تو تم دونوں شاید خوش نہ رہ پاتے۔ ایک ناگوار اور بری شادی کے تجربے سے اس نے تمہیں بچایا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تمہارے بابا بھی سمجھ چکے ہیں، نہیں سمجھ رہی تو صرف تم اور اماں۔ اس کی بات پر فہیم بھائی کو غصہ آ گیا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے تھے۔ لیکن اماں کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہوگا، ماں ہے وہ، کتنی دیر نہیں بلائیں گی فرحاد کو۔ فرحاد بھی جانتا ہے اور میں بھی کہ وہ ہم دونوں سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی، تو نقصان صرف اور صرف تمہارا ہو رہا ہے، اور تمہارے دکھ میں تمہارے بابا کی کیا حالت ہے تم جانتی ہی ہو، جس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ اگر تم اس وقت شادی کے لیے مان جاتی جس وقت فرحاد نے منع کیا تھا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں اتنی خوش ہوتی کہ پچھلا سب تمہیں صرف ایک بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہ لگتا۔ فہیم اسے آئینہ دکھا رہے تھے۔ لیکن تم صرف بے وقوفیاں ہی کر رہی ہو اور مزید کر رہی ہو۔ تمہارے بابا اگر تمہیں ذرا سے بھی عزیز ہیں تو اب انہیں مزید دکھ دینے کی بجائے ان کی بات مان لو اور جہاں کہتے ہیں شادی کر لو، اور اگر تم انہیں اس دکھ سے مار دینا چاہتی ہو تو کرتی رہو وہی جو کر رہی ہو۔ فہیم بھائی اپنی بھڑاس نکال کر خاموش ہو چکے تھے۔ اشال کی نظریں ٹیبل پر جمی تھیں، چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ تھا، آئس کریم پگھل چکی تھی۔ فہیم اندازہ نہ کر سکے کہ ان کی باتوں کا اس پر کچھ اثر ہوا بھی ہے یا یوں ہی بیکار گئی ہیں۔ دیکھو اشال، تم میری بہن ہو، تمہاری نادانی صرف زندگی خراب کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ جب کوشش کرنے سے بھی حالات تمہارے حق میں نہیں ہو رہے تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دو۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے تم سکون میں آ جاؤ گی۔ فہیم بھائی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کی ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھے اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بیٹا، جب ہم ایک چیز کے لیے اتنے ہاتھ پاؤں ماریں اور وہ پھر بھی ہماری دسترس میں نہ آئے تو وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور پھر تم نے تو بہت انتظار کیا ہے، اتنا انتظار بھی کوئی نہیں کرتا۔ فارا تو اب آئی ہے فرحاد کی زندگی میں۔ اگر فرحاد کو تمہاری طرف پلٹنا ہوتا تو وہ کب کا پلٹ گیا ہوتا۔ ان کی آخری بات پر اشال کی سسکی نکلی تھی۔ فہیم بھائی خاموش ہو کر اس کا سر سہلانے لگے اور اسے کھل کر رونے دیا۔ اشال کی گھٹن نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ رولے کھل کر آخری بار۔ فہیم کو یقین تھا کہ وہ اسے ایک اچھی زندگی کی جانب قدم بڑھانے کو راضی کر لیں گے۔ پہلا پڑاؤ کامیاب رہا تھا۔ اس سب سے فارا بہت مایوس ہوئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں اتنی نا امید کبھی نہ ہوئی ہو جتنی اب ہوئی تھی۔ سلیم نیازی جیسی بلا سے بچنے کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل کیا آنکھیں بند کرے اور یہ سب ختم ہو جائے۔ اتنے سال بعد سلیم نیازی کو ہی اسے ٹکرانا تھا۔ اچھی باتیں کیا ہونی تھی، سب باتیں بری ہی ہو رہی تھیں۔ زندگی میں کچھ اچھا کب ہوگا؟ لیکن ابھی تو مزید برا ہونا باقی تھا۔ اس دن وہ آفس سے آئی، سارا راستہ انجانے خوف سے طے ہوا، دل کو عجیب سا دھڑکا لگ چکا تھا۔ کون تھا جس کو اپنی مدد کے لیے بلاتی؟ اس وقت تو ندیم تایا نے اسے ان لوگوں سے بچا لیا تھا، اب کون بچائے گا؟ ان حالات میں کسے پکارے؟ فرحاد دل کے کسی کونے میں جیسے کوئی پھسپھسا کر ڈر ڈر کر بولا ہو۔ وہ کیوں آئے گا؟ وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہوگا، مجھ سے جانے کون سے بدلے لینے کے لیے مجھے زج کرتا ہے بس۔ اور اس نے شادی نہ کی ہوگی، کر لی ہوگی، ورنہ اگر اتنی محبت ہوتی، نمبر بند تھا میرا، تو آ جاتا۔ انسان کو محبت ہونا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا ہے، لیکن فرحاد کے بارے میں میرے اندازے بالکل درست تھے۔ وہ صرف دل لگی کر رہا تھا۔ فارا نے تب کر خود کو ہی جواب دیا، لیکن اس جواب میں بھی یہ جھلک رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے امید تھی کہ اس کے اتنی ناراضگی بڑے فون پر اور پھر نمبر آف ہونے پر وہ پریشان ہو کر سب چھوڑ کر آ جاتا، لیکن نہیں آیا۔ پر جسے فکر اور احساس وہ اس کے لیے دکھا رہا تھا اسے آنا چاہیے تھا۔ کب تک ایسے ہی روتی رہو گی؟ یہاں نئے مسئلے شروع ہو چکے ہیں۔ فارا نے اپنی سوچوں کا رخ فرحاد سے ہٹانا چاہا۔ مجھے سوہا اور آنٹی سے گھر کی سیکیورٹی کے متعلق بات کرنی چاہیے۔ ہم تینوں خواتین ہیں اور ذلیل انسان سے کچھ بعید نہیں۔ فارا سوچ کر نیچے جانے کے لیے اٹھی۔ اس کے ذہن سے سوہا اور آنٹی کا سرد رویہ نکل گیا تھا۔ وہ سیڑھی کے آخری سٹیپ اترنے والی تھی جب اس کے قدم سوہا اور آنٹی کی آواز پر تھمے تھے۔
امی مجھے تو بالکل یقین نہیں تھا آپ کی باتوں پر، لیکن جب مجھے عائشہ نے بتایا تو یقین کرنا پڑا۔ فارا عائشہ کو جانتی تھی جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ صرف ایک انسان ایسا کہتا تو یقین کرتے ہوئے سوچتے بھی، لیکن محلے کے کئی لوگ گواہ ہیں کہ فارا کسی لڑکے کے ساتھ آتی جاتی رہی ہے اور وہ لڑکا یہاں گھر میں رات بھر رکا ہے، ایک نہیں 2 راتیں۔ آنٹی کی آتی آواز نے فارا کو دھچکا دیا تھا۔ شکل سے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسی لڑکی ہے، اور جانے کب سے یہ سب کرتی ہو۔ دیکھیں ہم گھر سے کیا گئے اور پیچھے کیا کر دیا۔ مجھے تو اپنے گھر سے ہی گھن آتی ہے امی۔ سوہا کے الفاظ فارا کو کسی برچی کی طرح کاٹ گئے تھے۔ بس کیا کریں، تمہارے بابا نے ہی اسے رکھا تھا۔ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا جانے کہاں سے آئی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں، لیکن وہ مانے ہی نہیں، اور ہم نے اس پر اندھا اعتبار کر لیا۔ یاد ہے یہ پچھلے دنوں بھی رات بھر گھر نہیں آئی تھی اور کہا تھا کہ باس ہاسپٹل ہے۔ ساری باتیں سامنے کی تھیں، ہمیں ہی سمجھ نہیں آیا۔ آج عائشہ کے ابو بتا رہے تھے کہ وہ لڑکا رات کو آتا تھا، صبح چلا جاتا تھا۔ اگر کوئی رشتہ ہوتا تو وہ ٹھہرتا تو ہمارے آنے تک۔ امی کمال کی باتیں کرتی ہیں، کیا رشتہ ہوتا ہے ایسوں کا؟ میں سوچ رہی تھی کیا پتا اس نے شادی کر لی ہو، لیکن اگر کی بھی ہے تو ہمیں ملوا دیتی، ہم نے کیا کہنا تھا اسے۔ کمال ہے امی، آپ اب بھی کچھ اچھا سوچ رہی ہیں، سوہا کے انداز میں نحوت تھی۔ یہ سب باتیں سنتا فارا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ یوں ہی بے جان سی جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ سوہا اور آنٹی کے رویے کی یہ وجہ ہوگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کا کردار اس قدر برا بنایا جا چکا تھا، وہ جو پھونک پھونک کر قدم رکھتی آئی تھی، اپنی عزت پر ذرا سی آنچ نہ آنے دیتی تھی، بد کردار ثابت کی جا چکی تھی۔ کل ہی بات کروں کہ اس سے گھر حالی کر دے۔ اب احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی لڑکی کا ہمارے محلے میں رہنا ہماری بچیوں کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ آنٹی مزید کہہ رہی تھی، لیکن فارا کا ذہن تو ایسی لڑکی پر ہی سن ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ تم بات کرو گی اور وہ مان جائیں گی؟ کوئی ہنسا تھا اس پر۔ وہ اٹھتی اٹھتی وہیں بیٹھ گئی، جسم و جان کو جیسے کوئی نکیلی چیز مسلسل کاٹتی ہو، ایسی اذیت میں مبتلا تھی وہ تھک چکی تھی۔ اس نئی تکلیف نے اسے نڈال کر دیا تھا، ہمت ختم ہو چکی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ سیڑھیوں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ڈہ گئی۔ سر، اگر میں یہ جاب فوری طور پر چھوڑنا چاہوں آج اور اسی وقت۔ اگلے دن اس نے آفس میں بیٹھے بابر صاحب سے یہ سوال کیا تھا۔ بابر صاحب اس کا چہرہ دیکھنے لگے، ستا ہوا چہرہ، آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ آپ کو آفس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے مس فارا؟ ان کے ذہن میں اس کی حالت دیکھ کر خیال آیا تو پوچھ بیٹھے۔ نہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو فائل دی تھی وہ کمپلیٹ کریں، میں آپ کو بلاتا ہوں دوبارہ، پھر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بابر صاحب نے کہا تو وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ ابھی اپنے کیبن تک نہ پہنچی تھی جب راستے میں ہی سلیم نیازی ٹکرا گیا۔ مس فارا، کیسی ہیں آپ؟ حباست بڑی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ فارا نے اسپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ سلیم نیازی کے وجود سے ایک فتح کا احساس جھلک رہا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی کامیابی پر پورا اعتماد تھا۔ فارا اسے کوئی بھی جواب دیے بنا سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سلیم نیازی نے پلٹ کر اسے ٹٹولتی نظروں سے گھورا تھا۔ اس کا خاموش انداز اس کی ہار کی عکاسی کر رہا تھا۔ سلیم نیازی کو اس پل ایسے ہی لگا تھا، ایک فرد بخش احساس کے زیر اثر وہ اپنے روم میں گیا تھا۔ کمرے میں منشی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سلیم نیازی جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیازی صاحب، ہمیں ایک بار لاہور کا چکر لگانا پڑے گا، وہاں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ایک دم سے سب ہماری مخالفت میں جانے لگا ہے۔ منشی کا لہجہ پریشان کن تھا۔ جائیں گے، لیکن 2-3 دنوں کے بعد، ایک ضروری کام ہو جائے۔ سلیم نیازی اتنے سالوں کے انتظار کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ کیا پتا وہ لاہور جاتا اور فارا پھر سے کہیں غائب ہو جاتی۔ وہ یہ رسک بالکل بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ نیازی صاحب، اس کام کے لیے بندے ہیں ہم اپنے پاس، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کی ایک ایک چیز پر نظر ہے ہماری، لیکن ہم ایسے باقی کاموں سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ عمان میں سلیم نیازی تھا، منشی نہیں۔ اس کا دماغ درست سمت میں کام کر رہا تھا، وہ خطرے کی بو بھانپ رہا تھا، لیکن منشی کے چاہنے سے کیا ہونا تھا؟ ہونا تو وہی تھا جو سلیم نیازی نے کہنا تھا، لا تعلق نہیں ہوں میں کسی چیز سے بھی، لیکن اس دن کے لیے میں نے بہت عرصے سے انتظار کیا ہے۔ اب چاہے جو بھی نقصان ہو جائے، لیکن میں کنویں کے پاس آ کر پیاسا نہیں رہوں گا۔ وہ 2 بار بہت آسانی سے میرے ہاتھوں سے نکلی ہے، اب نہیں، اب میں ذرا سا بھی رسک نہیں لوں گا۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے سلیم نیازی کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ منشی کیا کہتا، خاموش ہو گیا۔ دھواں اڑاتے سلیم نیازی کی نظریں غیر مرئی نقطے پر مسکور تھیں۔ ندیم ملک کی موت کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ فارا ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، پنچایت میں دیا گیا وقت ختم ہو رہا تھا، ان کی شرط ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن ہار ماننا نیازی خاندان کی فطرت کے خلاف تھا، سو انہوں نے وہی کیا جو ان کی خصلت تھی۔
جاوید نیازی اپنی پوری فیملی سمیت روح پوش ہو چکا تھا۔ مخالفین چپ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھے، لیکن پنچایت کے اصول کے مطابق سزا کے حقدار صرف گناہ گار ہی ہو سکتے تھے۔ ان کے حصے کا توان کوئی اور نہیں بڑھ سکتا تھا۔ سو جب تک جاوید نیازی کی فیملی سامنے نہ آتی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مخالفین نے شور تو خوب مچایا، لیکن سب بے سود رہا۔ کچھ دنوں بعد معاملہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ نیازیوں کی سوچ تھی کہ وہ مخالفین کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور دل ہی دل میں سب اس کامیابی پر خوش بھی تھے، اور اسی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے سلیم نیازی نے فارا کو حاصل کرنا چاہا اور ندیم ملک پر حملہ کروایا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک جانب اگر وہ کسی کی موت کا پروانہ دے رہا تھا، دوسری جانب اس کا بھائی اور اس کا پورا خاندان بھی لقمہ اجل بن چکا تھا۔ مخالفین یقیناً چپ نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے طور پر بدلہ لے لیا تھا۔ پنچایت میں تو صرف جاوید نیازی کے بیٹے کو تاوان کی صورت پیش کرنا تھا، لیکن دھوکے بازی کرنے پر مخالفین نے سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اور یہ وہی وقت تھا جب فارا ندیم ملک کی وفات کے بعد اپنی دوست کے گھر گئی تھی اور وہاں سے اسلام آباد۔ اس سب سے بے خبر کہ قسمت نے ایک بار پھر اسے بچا لیا تھا۔ اس کی طاق میں بیٹھا سلیم نیازی بھائی کے خاندان کے ایسے اختتام پر سب بھول بیٹھا تھا، لیکن صرف وقتی طور پر۔ بعد ازاں سلیم نیازی کو اس سب کی وجہ فارا ہی لگی تھی۔ اگر وہ ان کے ہاتھ آ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا، اور اس کے دل میں فارا کو برباد کرنے کی طلب بڑی تھی، اور وقت کے ساتھ یہ طلب شدید ہوئی تھی، اور قسمت نے اس کا صبر رائقہ نہیں جانے دیا تھا۔ فارا اسے مل گئی تھی، اور اب وہ بالکل نہیں چاہے گا کہ وہ پھر سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ چاہے اس کے لیے جتنا بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا وہ کرے گا، لیکن اب فارا کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے گا، ذرا سا بھی نہیں۔ اب کوئی طاقت فارا کو نہیں بچا سکتی تھی۔ فارا کے متعلق جو کچھ اسے معلوم ہو چکا تھا، اس سب معاملات کے مطابق فارا بالکل کمزور تھی، بالکل اکیلی۔ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر تھی اس کی۔ وہ کب گھر جاتی ہے، کب گھر سے نکلتی ہے۔ اس بار سلیم نیازی چوکنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس بار سب حالات اور واقعات سلیم نیازی کے حق میں جا رہے تھے اور فارا کے خلاف۔ فارا اپنے کیبن میں تو آ چکی تھی، لیکن بجائے کام کرنے کے یوں ہی کھڑکی کے پاس کھڑی بے مقصد باہر دیکھ رہی تھی۔ بے ہنگم سی سوچوں میں الجھا دماغ اور دکھی دل۔ وہ کیا کام کرتی اور روئے بھی تو کتنا۔ اس پل اپنا آپ بے وقت لگ رہا تھا۔ کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی، فکر نہیں تھی، زندگی گزر گئی۔ کوئی ایسا اپنا نہ بن سکا تھا اس کا، جس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، جو اس کا سہارا بنتا، اسے دنیا کے سرد و گرم حالات سے محفوظ کر لیتا۔ ایک جانب سلیم نیازی تلوار کی طرح سر پر لٹک رہا تھا اور کتنا پرسکون تھا، بے فکر جیسے۔ واقعی سب ایسے ہی ہونا تھا جیسا وہ سوچے بیٹھا تھا۔ فارا اتنی جلدی ہار کبھی نہ مانتی، لیکن گھر میں سوہا اور آنٹی کی باتوں نے اور آفس میں سلیم نیازی اس کی ہمت ختم کر چکے تھے۔ باہر آتی جاتی گاڑیوں پر نظر جمائے، جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ آج بسما نہیں آئی تھی، ورنہ اب تک تو وہ اس کے پاس چکر لگا چکی ہوتی، اور اس کے ساتھ باتوں میں شاید فارا بھی کچھ تو بہل جاتی۔ فارا کا دل کیا یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھتے دیکھتے زندگی ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے، سب کچھ۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کی تھیں، اور دل میں بے اختیار خواہش جاگی کہ جب آنکھیں کھولے تو یہ وقت ڈھل جائے، سب کچھ بدل چکا ہو۔ اسی امید کے زیر اثر اس نے آنکھیں کھولی تو مایوسی ہی ہوئی، بھلا آنکھیں بند کر کے کھولنے سے کبھی کچھ بدلا ہے؟ بے دلی سے اس نے پہلو بدلا اور نظریں خود بخود دروازے کی جانب گئیں، جہاں اسے فرحاد دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتری۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے یوں ہی خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فارا کو اپنا وہم لگا۔ ہاں، یہ وہم ہی تو تھا۔ ایسا ایک وہم اسے پہلے بھی تو ہوا تھا، تب بھی تو ویسے ہی وہ کھڑی تھی، لیکن وہ وہم نہیں خواب تھا، اور فارا کو اچھے سے یاد تھا تب خواب تھا، اب وہم ہوگا، اس نے سوچا۔ ویسے بھی فرحاد یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو لاہور میں تھا اور یقیناً اپنی شادی انجوائے کر رہا ہوگا، لیکن کیا وہ اس پر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ اسے اب ایسے ویژنز بھی نظر آنے لگا ہے؟ فارا نے نظر کا رخ بدل کر پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا، اور اگلے ہی پل دھک سے رہ گئی جب کیبن کا دروازہ بند ہوا اور بند کرنے والا کوئی اور نہیں فرحاد تھا۔ بے یقینی کی کیفیت میں نیم وار لب کیے وہ قریب آتے فرحاد کو دیکھتی رہ گئی۔ کیسی ہو؟ اپنے گال پر اس کے گرم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہی فارا جان گئی کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی، اور نہ ہی یہ کوئی ویژن تھا۔ فرحاد سچ میں اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ فارا اسے کچھ جواب دیتی، فرحاد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے انداز میں شدت تھی، اس کے بازوؤں میں گیڑے میں وہ چھپ سی گئی تھی۔ اسی پل اچانک اندھیرا ہوا تھا، بجلی بند ہوئی تھی۔ فارا آنکھیں کھولے کچھ دیکھنے کی کوشش میں لگی تھی، لیکن بے سود رہا۔ اندھیرے میں فرحاد کے علاوہ اور کچھ نہ محسوس ہوا، نہ دکھائی دیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔
یہ سچ تھا یا صرف خواب؟ جبکہ جانتی تھی یہ خواب نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی سانس روکے تھی، جیسے ابھی روشنی ہوگی اور سب غائب ہو جائے گا اور وہ پھر سے اکیلی کھڑی ہوگی، کھڑکی سے باہر دیکھتی، وہی سب سوچوں اور پریشانیوں کے ساتھ۔ ناراض ہو؟ فرحاد نے آہستہ سے اس کا چہرہ اونچا کیا، انداز محبت بڑا تھا۔ فارا کو اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دکھائی دی تھیں۔ فارا خاموش رہی۔ فرحاد کا ایک بازو اس کے گرد تھا اور ایک بازو اس کے چہرے کو اوپر کیے تھا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے وہ نرمی سے اس کے گال سے ہلانے لگا۔ فرحاد ہی تو تھا اس کا اپنا، اس کا شوہر، اس کا واحد رشتہ، عمر بھر کا حاصل۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس پل جیسے سب باتیں پسے پس چلی گئی تھیں، آنکھیں اب اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ فرحاد کے نقوش اب واضح نظر آ رہے تھے۔ فرحاد اسے بنا پلکے جھپکے اپنی جانب دیکھتے پا کر مسکرایا۔ فارا اس کی دھیمی مگر جان لیوا مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ سب کتنا اچھا تھا نا، کتنا مکمل۔ پاگل! فرحاد نے اپنی پیشانی فارا کی پیشانی سے ٹکائی اور دھیمے سے کہا۔ فارا نے بے اختیار آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے فرحاد کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس سب میں خود کو گم کرنا چاہتی تھی، کھو جانا چاہتی تھی۔ ویسے مجھے اتنے اچھے استقبال کی بالکل امید نہیں تھی۔ فارا کچھ نہ بولی۔ فرحاد نے ٹیبل سے اس کا بیگ پکڑا اور اس کا ہاتھ تھامے دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ فارا نے دیکھا لائٹ جانے کی وجہ سے اندھیرا تھا، سب ٹولے بنائے بیٹھے تھے۔ صاحب جی کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ پورے فلور کی بند ہوئی ہے۔ پیون جانے کسے بتا رہا تھا؟ وہ فرحاد کے پیچھے چلتی جا رہی تھی، کسی کا دھیان بھی ان کی جانب نہیں گیا۔ منشی بس ایک دن کی بات ہے۔ سلیم نیازی کے روم کے باہر سے گزرتے ہوئے اسے اس کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کی توجہ ان کی جانب نہیں تھی، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آفس سے باہر نکل آئے۔ لفٹ تو بند ہوگی، ہمیں سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ فرحاد لفٹ کے پاس آ کر رکا اور اسے دیکھ کر بولا۔ فارا اس کی جانب دیکھ نہ سکی، چہرہ گھما لیا۔ فرحاد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اس کے ساتھ فارا بھی۔ نیچے والے فلور پر لفٹ بھی تھی اور لائٹ بھی۔ وہاں سے وہ لفٹ میں پارکنگ تک آئے اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر فرحاد نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ فارا کے محسوسات عجیب ہونے لگے تھے، وہ کشمکش میں پڑنے لگی۔ فرحاد کے ساتھ یوں جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، سوچے اسے پھر جکڑنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے الجھن میں دیکھ کر فرحاد نے پوچھا۔ فارا کچھ کہے بغیر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ فرحاد کی روشن شفاف آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی دوگلا بن نہ تھا، چہرے پر سوالیہ تاثرات سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فارا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرحاد نے اس سے اس کا پرس پکڑایا اور گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، سیٹ بیلٹ لگائی اور گاڑی پارکنگ سے باہر نکالنے لگا۔ فارا پر جیسے ٹرانس کی کیفیت تھی، وہ خالی ذہن کے ساتھ سامنے سڑک پر نظریں جمائی تھی۔ فہیم بھائی کی باتیں اشال کے دل کو لگی تھی۔ وہ جانتی تھی جو بھی انہوں نے کہا سب سچ تھا، پھر بھی وہ جان کے انجان بنتی آئی تھی۔ اور صحیح تو کہا تھا انہوں نے، اس سب میں صرف اسی کا ہی نقصان تو ہوا ہے۔ اس نے نظریں بابا پر جمائیں، نیوز چینل پر ٹاک شو دیکھتے بالکل مگن تھے۔ سنا ایشو؟ کیا کہا اس نے؟ میزبان کے مزاحیہ جملے پر وہ ہنسے تھے، ساتھ اشال کو بھی متوجہ کیا۔ کس کے لیے کر رہی ہوں میں یہ سب؟ صرف اپنی ذات کی خوشی کے لیے؟ اور جب یہ خوشی میری قسمت میں ہے ہی نہیں تو اس کا اہتمام میرے ساتھ بابا کو بھی مار دے گا، بلکہ مار رہا ہے۔ فہیم بھائی کی باتوں نے اشال کے سوچوں کو واقعی دوسری سمت موڑا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب تک اس معاملے میں اشال سے کسی نے بھی کھل کر بات نہ کی تھی۔ اب بھی فہیم بھائی نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ کہیں نہ کہیں شاید انہیں خود بھی یہی لگتا تھا کہ فرحاد اور اشال ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اب فرحاد کے دو ٹوک انکار اور فارا کے ساتھ رشتہ نبھانے کے فیصلے نے انہیں اشال کی طرف متوجہ کیا تھا۔ طارق انکل نے بھی واضح الفاظ میں انہیں اپنی پریشانی بتائی تھی، اور فرحاد کے ساتھ بات کرنے کے بعد انہیں اشال کے ساتھ بات کرنا اور بھی اہم لگا تھا۔ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ اس معاملے کو اس نچ تک لے کر جانے میں ان کی اماں کا بھی ہاتھ تھا۔ اگر اماں اشال کو صحیح سمت گائیڈ کرتی تو اشال بھی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ اماں نے اشال کو کیا سمجھانا تھا، خود ہی سمجھ نہیں رہی تھی۔ اب بھی فرحاد کے اسلام آباد جانے پر خوب ناراض تھیں۔ ویسے تو دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو بالکل اگنور کر رہے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی غم و غصہ تھا کہ فرحاد نے انہیں بالکل نہیں منایا۔ فرحاد خود اس بار کافی خفا تھا، اور اسلام آباد جاتے ہوئے انہیں ملنے آیا بھی تو انہوں نے غصے میں منہ پھیر لیا، وہ بھی چلا گیا، اور بعد میں اماں کو اور غصہ آیا، جسے سہنے کو فہیم بھائی ہی تھے۔ بیچارے فہیم بھائی آئے تو چھٹیاں گزارنے تھے، لیکن یہاں آ کر بہت سے محاذ پر جنگ کر رہے تھے۔ ایک طرف اماں تھی اور ایک طرف اشال۔ جانے سے پہلے وہ یہ معاملہ نپٹا کر ہی جانا چاہتے تھے،
اور انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں مزید اپنی چھٹیاں آگے بڑھانی پڑیں گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فارا نے دیکھا کہ یہ راستہ اس کے گھر کو نہیں جاتا تھا تو بول پڑی۔ گھر؟ فرحاد آرام سے بولا۔ کون سے گھر؟ فارا نے بویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہمارے گھر، فرحاد نے بھی اسے دیکھ کر کہا۔ مجھے میرے گھر ڈراپ کرو، نہیں کر سکتے تو یہیں اتار دو۔ اس کی بات سمجھ کر فارا لب بھینچ کر بولی، لیکن فرحاد خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ فارا غصے سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، کچھ پل بعد فارا نے پھر کہا۔ اب تو گھر آ گیا ہے۔ فرحاد نے ہارن پر ہاتھ رکھا تو چوکیدار گیٹ کھولنے لگا۔ گاڑی فرحاد نے گھر کے اندر لا کر روکی۔ مجھے گھر جانا ہے، لفظوں پر زور دیتی پھر سے اپنی بات دہراتی ہوئی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو ہم گھر ہی آئے ہیں۔ فرحاد بھی اسے دیکھتا اسی کے انداز میں لفظوں پر زور دے کر بولا۔ میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ فارا نے اسپاٹ انداز میں اسے کہا تو فرحاد بھی سنجیدہ ہوا۔ یہی گھر ہے تمہارا اور اب سے یہی رہنا ہے تمہیں، کہہ کر وہ سیٹ بیلٹ کھولتا گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ فرحاد کا انداز تحکم بڑا ہوا تھا جو فارا کو ناگوار گزرا تھا۔ اس کے اعصاب جھنجھلانے لگے تھے۔ وہ غصے میں دروازہ کھولتی نیچے اتری تھی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ غصہ مت کرو پھر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فرحاد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ فارا نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مت ظاہر کرو میرے لیے اتنی پرواہ۔ تم جھوٹے ہو اور صرف مجھے اپنے جال میں پھنسا رہے ہو، سب جانتی ہوں میں۔ اس کے غصے سے بھرے الفاظ اور انداز پر فرحاد نے گہری سانس بھری اور کچھ کہے بغیر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ میں خود بھی جا سکتی ہوں اپنے گھر۔ اسے خاموشی سے جاتے دیکھ کر فارا اس کی پشت دیکھتی چلائی، لیکن فرحاد کوئی دھیان دیے بغیر اندر چلا گیا۔ فارا غصے میں تل ملاتی پلٹی اور گیٹ کی جانب پڑی۔ بی بی جی دروازہ نہیں کھلے گا۔ اسے دروازہ کھولنے آتے دیکھ کر چوکیدار اس کے اور دروازے کے بیچ آتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ فارا اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ صاحب جی نے منع کیا ہے آپ کو باہر نہیں جانے دینا۔ چوکیدار کا لہجہ صاف تھا۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں جانے دیتے مجھے۔ فارا نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے کر پیچھے کرنا چاہا لیکن چوکیدار لمبا چوڑا تھا، ہلا بھی نہیں۔ بی بی یہ اچھا نہیں لگتا، آپ اندر چلی جائیں، چوکیدار نے درخواست کی۔ میں جا کر رہوں گی، تم پیچھے ہٹو، فارا ہٹیلے پن سے بولی۔ اس سب سے اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ شیرو، اسے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر چوکیدار نے بائیں جانب منہ کر کے آواز دی اور اس کی آواز دیتے ہی ایک بڑے سائز کا کتا ان کی جانب بھاگتا آیا۔ فارا ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ کتا منہ کھولے تھا، اس کی زبان باہر نکلی تھی اور نکیلے دانت ہاتھ سے خطرناک لگ رہے تھے اور وہ فارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بی بی جی اندر جائیں ورنہ یہ کتا آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ چوکیدار کی دھمکی پر فارا کا دماغ مزید گھما۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غصے میں فارا کا لہجہ بلند ہوا۔ اسے چوکیدار پر چلاتے دیکھ کر کتا خوفناک انداز میں بھونکنے لگا تھا۔ ڈر کے مارے فارا کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ چپ کرواؤ اسے۔ فارا کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے لیکن کتا اس کی جانب منہ کیے بھونکتا جا رہا تھا۔ آپ اندر چلی جائیں بی بی، یہ پھر آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چوکیدار کے مشورے پر فارا نے اسے خون آشام نظروں سے گھورا۔ کتا مسلسل بھونک رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر پیر پٹکتی فارا غصے سے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے اندر جاتے ہی کتے کے بھونکنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اندر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ فارا نے اس جانب ہی قدم بڑھائے۔ ارادہ فرحاد کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اب وہ اسے اس گھر میں قید کرے، لیکن کچن میں فرحاد کے بجائے کو فضل تھا۔ جی بی بی جی کچھ چاہیے آپ کو؟ فضل اسے دیکھ کر مؤدب انداز میں بولا۔ فرحاد کہاں ہے؟ فارا اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ سر اوپر اپنے روم میں گئے ہیں، فضل نے اسی انداز میں جواب دیا۔ فارا سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اوپر گئی تو 3 کمرے تھے۔ اب اسے کیا معلوم کون سا کمرہ تھا فرحاد کا۔ اس نے پہلے کمرے کا لاک گھمایا، وہ نہیں کھلا تو دوسرے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کا لاک گھمایا، وہ بھی نہیں کھلا تو تیسرے کمرے کے دروازے کے آگے گئی اور لاک پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ فرحاد جو اپنے کپڑے نکال رہا تھا دروازہ کھلنے پر پلٹا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ویلکم سویٹ ہارٹ، ویلکم۔ اس کی مسکراہٹ کو فارا نے غیظ بھری نظر سے دیکھا اور اندر آ کر زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ اب یہ کیا نیا تماشا شروع کیا ہے؟ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ یار پلیز، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا اور نہ ہی کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں، سو یہ بات آرام سے مان لو کہ اب تم یہیں رہو گی۔ فرحاد نے نرمی سے اسے دیکھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اور تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ فارا پر اس کے نرم لہجے کا کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ کس نے کہا میں زبردستی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا۔ تمہارے معاملے میں میں بہت نرمی برت رہا ہوں۔ فرحاد نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کسی خدشے کے پیش نظر فارا بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بھروسہ فرحاد کا کہ کیا کر دے؟
یہ نرمی ہے تمہاری، یہ زبردستی ہی ہے جو تم کر رہے ہو میرے ساتھ۔ فارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آرام سے بات مان جاؤ میری، یہ زبردستی نہیں کروں گا۔ فرحاد نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کندھے اچکائے تھے۔ نہیں مانتی تمہاری کوئی بات اور نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اس کی بات پر غصے میں 2 قدم آگے بڑھا کر بولی۔ وہ اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر جھلسنے لگی تھی۔ فارا، ضد مت کرو، مان جاؤ گی تو تمہارے لیے ہی آسانی ہوگی۔ فارا کے چہرے پر اس کے اندر کی حالت ظاہر ہوئی تھی۔ جو فرحاد نے التجا کی تھی وہ تکلیف میں تھی، فرحاد جانتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آسانیاں تو میری قسمت میں لکھی ہی نہیں ہیں۔ فارا کے لہجے میں درد جھلکا تھا۔ اپنی بے بسی پر آنکھیں بڑھائی تھیں۔ تو اپنی سب پریشانیاں مجھے دے دو اور پرسکون ہو جاؤ، بھول جاؤ سب، میں ہوں نا۔ فرحاد نے 2 قدم بڑھا کر بیچ کا سارا فاصلہ ختم کیا تھا اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر نرمی سے سہلانے لگا۔ کچھ پل یوں ہی گزرے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے گھر جانا ہے بس۔ اس کے حصار سے نکل کر وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں۔ فرحاد نے گہری سانس بھری اور اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ فارا کو اس کا اپنی بات نظر انداز کرنا ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ وہ بے بس ہوتے ہوئے مٹھیاں بھینچتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا، میرے لیے یہ سب تکلیف دہ ہے۔ ہاں مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، لیکن میں اپنے اندر موجود اس عورت کا کیا کروں جس کی انا میرے قدم روک لیتی ہے۔ نہیں، میں یوں یہاں نہیں رک سکتی۔ سوچوں کا دائرہ گھوم کر اپنے گھر گیا اور اسے آنٹی اور سوہا کی باتیں یاد آئیں۔ اگر وہ گھر نہ گئی تو وہ جانے کون سا الزام اس پر لگا دے، پہلے ہی کافی بری ثابت ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولتی پھر نیچے گئی۔ ابھی داخلی دروازے سے 2 قدم ہی باہر آئی تھی کہ چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھے کتے جسے چوکیدار نے شیرو کے نام سے بلایا تھا پر نظر پڑی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ شیرو کا منہ دوسری جانب تھا، لیکن یہ کیا، ابھی وہ احتیاط سے 2 قدم اور آگے بڑھی تھی کہ وہ ایک دم اپنی گردن اٹھاتا گھرانے لگا۔ فارا کے قدم وہیں رکے۔ شیرو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ فارا نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم اٹھانے لگی کہ وہ اٹھا اور اس کی جانب منہ کر کے پورے جوش سے بھونکنے لگا، یوں جیسے اسے سکھایا گیا ہو۔ فارا کو ناچار اپنے قدم واپس موڑنے پڑے۔ اس کے بھونکنے کی خوفناک آواز برداشت سے باہر تھی۔ گھر کے اندر جا کر وہ صوفے پر جا کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ نیازی صاحب، لاہور سے فون پر فون آ رہے ہیں، وہاں کے معاملات غیر معمولی طور پر پیچیدگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ لوگ آفس سے نکل چکے تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے جب منشی نے پھر سے کہا، اف منشی، تمہاری ایک ہی رٹ سن سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے کہا نا 1-2 دن کی بات ہے، بالکل کل ہی اس لڑکی کا کام تمام کرو، اسے بھی لاہور ہی لے چلیں گے، آگے پیچھے تو اس کا کوئی ہے نہیں، تو اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سلیم نیازی ناگواری سے بولا۔ منشی خاموش ہو گیا۔ ویسے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تب اس کی شادی ہوئی تھی ندیم ملک کے بیٹے کے ساتھ، لیکن اب وہ اکیلی کیوں ہے؟ جب ندیم ملک کے بعد اس کے بیٹے عدالت میں چکر لگا رہے تھے تب بھی انہیں ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا تھا، اور یہ کام میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے کروایا تھا۔ اس کے بعد میں خود بھی کافی مصروف ہو گیا، لیکن خیر مجھے تو صرف فارا سے مطلب ہے۔ سلیم نیازی کے ذہن میں کل بلاتا سوال لبوں پر آیا تھا۔ نیازی صاحب آپ حکم کریں، ایک سے ایک لڑکی حاضر ہوگی، چھوڑے اس لڑکی کو۔ منشی سلیم نیازی کی پھر وہی رٹ سن کر کہے بنا نہ رہ سکا۔ جب وہ لڑکی آسانی سے ہمارے قابو میں آ سکتی ہے تو اسے چھوڑنا بے وقوفی سے کم نہیں منشی۔ کہا نہ کل ہی اسے اٹھا لو، بہت وقت دے دیا اسے۔ سلیم نیازی کے حتمی انداز پر منشی خاموش ہو گیا۔ سوہا اور آنٹی جو ابھی تو اسے سیدھے منہ نہیں بلا رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محلے والوں کی باتوں کے زیر اثر تھیں، لیکن اس رات بھر گھر نہ آنے پر فارا خود انہیں اس سب باتوں کو سچ ماننے کی وجہ مہیا کر دیتی، یوں اپنے کردار کو خود ہی ان کی نظروں میں گرا دیتی۔ اگر اس نے خود ان کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید وہ اس طرح نہیں سوچتی، لیکن وہ خود اپنے بارے میں ان کے خیالات سن چکی تھی۔ وہ دونوں اس سے شدید بدظن ہو چکی تھی، اور اس صورتحال میں یہ قدم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ یہ سب سوچے فارا کو مسلسل بے قرار کر رہی تھیں۔ اس پل اسے سلیم نیازی بھول چکا تھا۔ اس پل صرف اپنے کردار کی پاکیزگی قائم رکھنا ہی سب سے اہم کام تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا جب خوشبو سے مہکتا فرحاد اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ نہا لو، فریش ہو جاؤ گی۔ اس کے مشورے پر فارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم مجھے یہاں لے کر آؤ گے تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں آتی، وہ تھکے انداز میں بولی تھی۔ معلوم ہے، میں تو خود حیران ہوں، آفس میں جو تمہارا رویہ تھا اتنا پرسکون اور شانت۔ وہ مٹھی چہرے پر جما کر بولا۔ اس کی بات پر فارا نے نظریں چرائیں۔ وہ اس کا کمزور لمحہ تھا، اس پل وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن اس پل فرحاد کا آنا اسے اچھا لگا تھا، اور اب وہ اسے اتنا ہی برا بھی لگ رہا تھا۔
اور کیسے گزرے دن؟ میرے تو بالکل اچھے نہیں گزرے تمہارے بغیر۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک جانب تم ایسے دعوے کرتے ہو اور دوسری جانب تمہاری کزن آ کر مجھے بالکل الگ ہی کہانیاں سناتی ہے۔ فارا نے اسے تنزیہ دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، لیکن فرحاد نے گرفت سخت کر لی۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ صرف کہانی ہی تھی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، فرحاد پرسکون سا بولا۔ فارا نے دیکھا وہ ذرا ڈرا یا جھنجھلایا نہیں تھا، اور ڈرتے اور جھنجھلاتے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہو، جو لوگ جھوٹے ہوں۔ فارا نے اس پر سے نظریں ہٹا کر خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ دل کم وقت اس پر یقین کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا نہ واپس آ کر تمہیں اس گھر میں لے آؤں گا، تو بس وہی بات پوری کی ہے۔ ہاں، صرف اپنی مرضی ہی تو کرتے آئے ہو تم۔ پہلے زبردستی نکاح کیا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، لیکن تم نے کیا جبکہ تم خود راضی نہیں تھے۔ پھر گھر سے نکال دیا اور اب زبردستی گھر میں قید کر لیا۔ تمہارے لیے میری مرضی اور خوشی کبھی بھی معنی نہیں رکھتی تھی، فارا سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ اس کی اذیت کا غماز تھا۔ مانتا ہوں یہ سب، فرحاد نے کہنا شروع کیا تو فارا نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا وضاحت پیش کرتا ہے اس سب کی، لیکن اسے بات ادھوری چھوڑنی پڑی کیونکہ اسی پل فضل آیا تھا۔ سر، کھانا ریڈی ہے، ابھی لگاؤں یا ٹھہر کر؟ 7 بجنے والے ہیں، ابھی لگا دو، فرحاد نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو فارا نے بھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اتنا وقت گزر گیا، فارا کی پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ فضل فرحاد کے کہنے پر جا چکا تھا۔ پلیز فرحاد، مجھے گھر جانا ہے، میرا یوں رات بھر باہر رکنا بالکل مناسب نہیں۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد منہ ہاتھ اچھے سے دھو کر بالوں کو ہاتھ صحیح کیا، اور جب باہر آئی تو فرحاد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فارا بھی آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد فرحاد نے اس کی پلیٹ میں مٹر قیمہ کا سالن نکالا اور روٹی رکھی، ساتھ سلاد بھی اس کے پاس رکھا۔ یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ فارا اندر ہی اندر اس کے انداز پر کڑی تھی، مگر اس وقت اس کی بات ماننا مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے نوالا توڑنے لگی۔ اسے کھاتے دیکھ فرحاد خود بھی کھانا کھانے لگا۔ فارا کی نسبت وہ کافی رغبت سے کھا رہا تھا۔ فارا نے مرے دل کے ساتھ کھانا ختم کیا تھا۔ چلیں؟ اسے نیپکین سے ہاتھ صاف کرتے دیکھ کر فارا نے پوچھا۔ انداز میں اجلت تھی۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فرحاد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہتا ہوا کرسی گھسیٹ کر اٹھا۔ کیا مطلب؟ تم نے کہا تھا کہ کھانا کھا کر تم مجھے چھوڑ کر آؤ گے۔ فارا بھی کرسی پیچھے کرتے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ فرحاد سیڑھیوں کی جانب جا رہا تھا، غالباً اوپر اپنے کمرے میں۔ تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ فارا کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر وہ اوپر جانے لگا تھا جب وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر بولی۔ ہاں؟ فرحاد نے اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر کہا اور سائڈ سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ فارا وہیں جمی رہ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا فرحاد واقعی کھانا کھا کر اسے چھوڑ جائے گا۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر اوپر جاتے فرحاد کو غصے سے دیکھا۔ تم انتہائی جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو، فارا کا بلند لہجہ گونجا تھا۔ فرحاد کے قدم وہیں رکے تھے۔ آہستہ بولو۔ فرحاد نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا گھر میں موجود نوکر ان کی جانب متوجہ ہوں۔ اس کے جھڑکنے پر فارا بے بسی اور غصے کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ فرحاد گہری سانس بھر کر واپس سیڑھی اترتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ اب پلیز رونا مت۔ فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا، جسے فارا نے فوری جھٹکا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، اب تم یہی رہو گی۔ فرحاد کا لہجہ بھی مضبوط تھا۔ یہی رہوں گی؟ یہ بات کرنے سے پہلے تم نے یہ سوچا کہ میرا اس طرح گھر سے باہر رہنا میرے کردار کو مشکوک کر سکتا ہے؟ فارا چبا چبا بولی۔ اوپر چلو، پھر بات کرتے ہیں۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر کی جانب جانے لگا۔ نہیں جانا، مجھے چھوڑو۔ فارا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن فرحاد کی گرفت مضبوط تھی۔ اوپر نہ چڑھنے کی کوشش میں وہ گرتے گرتے بچی، لیکن اس کی کوشش کو بیکار کرتے ہوئے فرحاد اسے کھینچتا رہا۔ ہاں، اب بولو، بلکہ چیخو، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کمرے میں لا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی پشت دروازے سے لگا کر اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ رکھ کر بولا۔ فارا کو اس کا رویہ ذرا اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس نے ہفکی اور ناگواری سے چہرہ دوسری سمت موڑ لیا اور آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ چہرہ دوسری سمت کیے، لب بھینچے، چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے۔ آنسوؤں کو روکتی وہ فرحاد کے دل میں عجیب سا احساس جگانے لگی۔ اوف، پھر مجھے کوئی قصور مت دینا، میں پہلے ہی خود پر کافی کنٹرول کیے ہوئے ہوں۔ فرحاد اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ لہجہ اور تاثرات خوبصورت جذبے اور احساس کی عکاسی کر رہے تھے۔ ہر چیز میں تمہارا ہی قصور ہے، میری ہر تکلیف اور دکھ کی وجہ تم ہی ہو۔ اس کی بات کی گہرائی سمجھے بغیر فارا اپنے ہی جوڑ توڑ میں مصروف تھی۔
اچھا کہو کیا کہنا ہے؟ فرحاد بدمزہ سا ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ مقابل کھڑا وجود اس وقت صرف لڑائی کے موڈ میں تھا۔ سب جذبات بیکار تھے اس پل۔ مجھے گھر جانا ہے، فارا نے کڑ کر پھر سے اپنا مطالبہ دہرایا۔ کیوں؟ فرحاد نے ٹی وی آن کرتے ہوئے سوال کیا۔ فارا نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ وہ کتنا ریلیکس تھا، کیونکہ پہلے ہی تمہارا میرے گھر دہراتے رکنا میرے کردار کو مشکوک بنا چکا ہے۔ میں اب رات کو گھر نہ گئی تو مزید مسئلہ ہوگا میرے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فارا کو اسے بتانا پڑا۔ تو کوئی بات نہیں، فون کر کے کہہ دو کہ تم آفیشیل ورک کے لیے آؤٹ آف سٹی گئی ہو۔ فرحاد واقعی ریلیکس تھا، یہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی، اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی اس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ فارا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو نیم دراز حالت میں بیڈ پر لیٹا ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ فارا کو اندر کہیں لگا تھا جیسی فکر مندی وہ اسے دکھاتا ہے اس کی بات سن کر وہ چونکے گا تو ضرور، لیکن فرحاد کا رد عمل تو بالکل الٹ تھا۔ یعنی کہ تمہارا پلان تھا کہ تم وہاں رات رکو اور تمہاری وجہ سے میرا کردار مشکوک ہو، لوگ میرے بارے میں گھٹیا باتیں کریں۔ فارا اس کے سرہانے آ کر بولی تھی۔ یہ فرحاد کا رویہ اس کی برداشت کوئی حد ختم کر رہا تھا۔ میرے پاس ایسی فضول بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرحاد سامنے ٹی وی پر نظریں جمائے بولا، انداز لاپرواہ تھا۔ ہاں بالکل فضول بات ہے یہ، لیکن میں فضول نہیں ہوں سمجھے۔ تمہاری وجہ سے میں اور کچھ برداشت نہیں کروں گی اب۔ فارا تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ فرحاد کو واقعی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بات نے فارا کو اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ ٹھیک ہے مت کرو، جا سکتی ہو تو چلی جاؤ۔ فرحاد پھر اسی انداز میں بولا، نگاہیں اب بھی ٹی وی پر جمی تھیں۔ اس کی بات پر فارا جھٹکے سے پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد فرحاد نے گہری سانس بھری تھی۔ آنسو صاف کرتی فارا تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ داخلی دروازے کو اس نے پوری قوت لگا کر کھولا اور لان کو تیزی سے عبور کرتی گیٹ تک پہنچی۔ اس بار اتنا غصہ تھا کہ شیرو کا بھی کوئی خوف نہ تھا، لیکن نہ تو شیرو تھا نہ ہی چوکیدار۔ اس نے چہرہ صاف کر کے موقع کو غنیمت جانا اور دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہیں کھلا، وہ لاک تھا۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھی، ارادہ گیٹ کھول کر باہر نکلنے کا تھا، لیکن گیٹ پر بھی لگا بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھانے لگا۔ فارا نے پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کافی زور لگانے کے بعد بھی وہ کھلا نہیں۔ تھک کر وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اف میں کیوں آئی اس کے ساتھ؟ فارا خود کو ہی کوسنے لگی۔ دونوں بازو اوپر کیے، گھٹنوں کے گرد باندھے اور ان میں منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ رات بیت رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ گیٹ کو ٹیک لگائے جانے کیا کمر میں چبھنے لگا، شاید اس کا نوکیلا سا ڈیزائن۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ موسم اتنا سرد نہیں تھا، لیکن رات کو ہلکی سی سردی ہو جاتی تھی۔ فارا کو بھی ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہوئی۔ اسے دل ہی دل میں فرحاد پر حیرت ہو رہی تھی۔ کتنا پر یقین تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکے گی، اور وہ ویسے بھی اب جتنا وقت گزر گیا تھا، اب گیٹ کھل بھی جاتا تو کیا فائدہ۔ تنگ آ کر وہ وہاں سے اٹھی اور لان میں بنے 2 سیڑھی کے سٹیپ پر جا کر پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب کل جانے کیا نئی مشکل دیکھنے کو ملے گی۔ فارا کے ذہن میں نئے اور عجیب خیالات آنے لگے کہ جب وہ گھر جائے گی تو کیا پتا آنٹی اسے گھر سے ہی نکال دیں، کیا پتا وہ اسے پورے محلے کے سامنے ذلیل کریں۔ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میں پھنسی۔ وہ نیند کے جھٹکوں میں جانے لگی تھی اور پھر چلی بھی گئی، لیکن نیند میں جانے کے کچھ دیر بعد اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے کان کے پاس کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ اس کے خواص جاگنے لگے۔ ایک دم سے یاد آیا کہ وہ لان کی سیڑھی پر ہی بیٹھی سو گئی تھی، تو کیا پتا کوئی کیڑا اس کے کان میں جا رہا ہو یا چلا ہی گیا ہو۔ یہ بات جیسے ہی اس کے دماغ میں آئی، اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے قریب سے فرحاد کی آواز آئی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی کچھ نہ دیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ فرحاد نے سائڈ لیمپ آن کیا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ میرے کان میں کوئی کیڑا چلا گیا ہے۔ فارا اپنے کان میں انگلی ڈال کر کھجانے لگی۔ اسے واقعی کان میں کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں کہاں سے آگے کیڑا؟ دکھاؤ مجھے، فرحاد کہہ کر کان پر سے اس کے بال ہٹا کر خود دیکھنے لگا۔ اسی پل فارا کو احساس ہوا وہ لان میں نہیں، ایک نرم گرم سے بستر میں تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا، فرحاد اس کے کان کا معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے بولنے پر فارا کی سانس رک گئی ہو جیسے۔ کچھ نہیں ہے، سو جاؤ، فرحاد اس کے بالوں کو صحیح کرتا ہوا بولا، جو کان کے پیچھے اڑے سے تھے۔ فارا میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اسے پوچھے وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر فرحاد نے سائڈ لیمپ آف کیا۔ خود لیٹنے کے بعد اسے بھی کھینچ لیا۔ اندھیرے میں فارا کا سر اس کے کندھے پر ٹکا تھا اور اس کے سر پر وہ اپنی ٹھوڈی ٹکائے تھا۔ دونوں بازوؤں سے اس کے گرد حصار باندھے ہوئے تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا فارا کو سمجھ نہ آیا۔ وہ تو باہر لان میں تھی، کیا اتنی گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ اسے فرحاد کا خود کو یہاں لانا محسوس بھی نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ اندھیرے میں فرحاد کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ فارا کو لگا کہ اس کا دل بھی بند ہونے والا ہے۔
اور فارا کو لگا اس کا دل واقعی میں بند ہو گیا تھا۔ کیا تھا وہ ایسا کچھ نہ کہتی اور چپ چاپ سو جاتی تو شاید۔ ساری رات اشال سو نہ پائی، پچھتاوا تھا یا کیا تھا کہ سوچیں مسلسل حاوی رہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ وہ اٹھی، وضو کر کے نماز پڑھی اور اپنے لیے دعا کی تو دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ فرحات صحیح کہتا ہے، جب چیزیں ہماری کوشش کے بعد بھی ویسی نہ ہوں جیسی ہم چاہتے ہیں تو ان کو ویسے ہی قبول کرنے میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ شاید فرحات اور میرا ساتھ کبھی بننا ہی نہیں تھا۔ اشال پر یہ حقیقت بہت اذیت کے ساتھ اتری تھی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ جو شخص مقدر میں نہ ہو وہ آپ کے انتظار اور لاکھ کوششوں پر بھی آپ کو نہیں ملتا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔